Please like, share, subscribe and press the bell icon. रात भर दुआएं करने के बाद वो अगले रोज धड़कते दिल के साथ क्लिनिक पहुंची थी। डॉक्टर शर्जीला ने जबरदस्त मुस्कुराहट के साथ उसको वेलकम किया था। कैसे आना हुआ? रस्मी जुमलों और हाल अहवाल दरियाफ्त करने के बाद डॉक्टर ने पूछा। आपने कहा था कि बाकायदगी से चेकअप जरूरी है, बस इसीलिए हाजिर हुई हूँ। उसने फिलहाल असल बात कहने से गुरेज किया। अच्छा किया, बल्कि बहुत ही अच्छा किया। आपके हस्बैंड साथ नहीं आए? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए पूछा। उनकी जरूरी मीटिंग थी, कह रहे थे नेक्स्ट टाइम चलूंगा। उसने भेड़ ढंगे अंदाज में धड़कते दिल को संभालते हुए कामयाब बहाना तराशा। हाँ, उनको जरूर साथ लाइएगा। आपकी बेहतर केयर के लिए मुझे आपके हस्बैंड को कुछ मुफीद मशवरे और हदायत देनी हैं, डॉक्टर ने कहा। इससे पहले कि वो कोई जवाब देती, दरवाजा एक धमाके से खुला और वो सितमगर अपने मखसूस अंदाज में कमरे में दाखिल हुआ। ये क्या बदतमीजी है मिस्टर, डॉक्टर शर्जीला ने कड़क लहजे में कहा। अभी और इसी वक्त मेरे साथ चलो। वो डॉक्टर की बात को नजरअंदाज करता हुआ गुर्राया। मैं नहीं जाऊंगी, वो बज़ाहिर रुखाई का मुजाहरा करते हुए बोली, मगर दिल खुशी से बाग बाग हो रहा था। मिस्टर, तुम मुसलसल बद इखलाकी पर बद इखलाकी किए जा। डॉक्टर, शी इज माई वाइफ, मुझसे खफा है। हम आपस के बाहमी इख्तलाफात दूर कर लें, फिर आपकी बात तहम्मुल से सुनेंगे। प्लीज तब तक हम मियाँ बीवी के मामलात में मुदाखलत मत कीजिए। वो डॉक्टर की बात टोकते हुए लहजे को हद्दुल इम्कान नॉर्मल रखने की कोशिश करते हुए बोला। डॉक्टर ने एक नजर उन दोनों को देखा और सर हिला दिया। डॉक्टर शर्जीला के होंठों पर मुस्कुराहट थी और अंदाज ऐसा था जैसे उन्हें दोनों का कपल बहुत पसंद आया हो। चलो मेरे साथ, घर जाकर बात करते हैं। फराब डॉक्टर की मौजूदगी का लिहाज करते हुए मसलत के तहत बोला। कौन सा घर? वो तनकी। हमारा घर जिसे तुम अपना मानने से इनकार कर रही हो, वो उसे बाजू से पकड़कर जबरदस्ती कमरे से बाहर ले जाते हुए बोला। कमरे से निकलते वक्त फराब ने एक नजर डॉक्टर की जानिब देखा तो डॉक्टर शर्जीला ने मुस्कुराहट उसकी तरफ उछालते हुए आंखों ही आंखों में इशारों की जुबान इस्तेमाल करते हुए उसे समझाया कि तुम्हारी बीवी अच्छी लड़की है, इसे मनाए बगैर पीछे मत हटना। फराब उनका इशारा समझकर मुस्कुरा दिया और सर हिलाता हुआ कमरे से निकल गया। गाड़ी की चाबी दो। क्लिनिक की पार्किंग में पहुंचते ही वो रवायती शोहरों की तरह रोब जमाते हुए बोला। अरीबा को उसका ये अंदाज अच्छा लगा, मगर वो इतनी जल्दी सुलह पर तैयार नहीं थी। अभी और नखरे दिखाने को दिल चाह रहा था। नहीं दूंगी। चाबी क्या कर लोगे? वो उसे चिढ़ाते हुए बोली। ठीक है, टैक्सी में चले जाते हैं। वो भी अपने नाम का एक था, जरा उसके रोब में नहीं आया। चाबी मेरे पर्स में है। एक लम्हे में ही उसके कस बल निकल गए। दो मुझे। वो मुस्कुराहट होंठों में दबाते हुए बोला। उसने बेबसी के अंदाज में पर्स से चाबी निकालकर उसे थमा दी। मेरा बाजू छोड़ो, मैं कहीं भागी नहीं जा रही। उस सितमगर से एक और शिकस्त पर वो तलमला उठी। मैं हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ता, वो जताने वाले अंदाज में गोया हुआ। उसकी हार्ट बीट मिस हुई। इस दौरान वो गाड़ी के करीब पहुंच चुके थे। बैठो। वो ड्राइविंग साइड का डोर खोलकर बैठते हुए हुक्मिया लहजे में बोला। वो मुखालिफ साइड का डोर खोलकर पिछली सीट पर बैठने लगी। मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं, शौहर हूँ, इसलिए मेरे बराबर वाली सीट पर बैठो, वो जिच लहजे में बोला। वो उसे जिच होते देखकर दिल ही दिल में मुस्कुराई और फ्रंट सीट पर बैठ गई। मुझसे और सोनिया से तुम्हारी नफरत बजा है, मगर मैं अपने होने वाले बच्चे से तुमको नफरत की इजाजत हरगिज नहीं दूंगा। वो गाड़ी स्टार्ट करके पार्किंग से निकालते हुए गुस्से से भरपूर लहजे में बोला था। मेरा तुम्हारा निकाह नहीं हुआ, इसलिए यूं मुझ पर रोब जमाने का तुम्हें कोई हक नहीं, वो बिफरे लहजे में बोली। तुमसे किसने कहा कि हमारा निकाह नहीं हुआ? मैं कह रही हूं। क्या सबूत है तुम्हारे पास?
یہ نکاح نامہ دیکھو، اس پر کہاں تمہارا نام لکھا ہے؟ وہ پرس سے نکاح نامہ نکال کر اسے دکھاتے ہوئے تیکھے لہجے میں بولی۔ بس اتنی سی بات تھی؟ وہ مسکرایا۔ یہ اتنی سی بات نہیں ہے، وہ کرتے لہجے میں بولی۔ نکاح میں ان کاغذی ثبوتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ آج سے 1400 سال پہلے سے لے کر کاغذ کی صنعت ایجاد ہونے تک بے شمار و لاتعداد نکاح ہوئے، ان کے نکاح نامے مجھے دکھاؤ۔ وہ استزائیہ مسکراہٹ ہونٹوں پر لاتے ہوئے بولا۔ وہ لاجواب ہو گئی۔ مگر مفتی صاحبان کے فتویٰ جات تو قرآن اور حدیث کی روح سے ہی ہیں۔ اس نے ایک اور پوائنٹ اٹھایا۔ اس بات سے تو میں نے انحراف نہیں کیا، وہ سکون بھرے لہجے میں بولا۔ یعنی کہ میری بات سچ ہے، میرا اور تمہارا نکاح نہیں ہوا؟ وہ لہجے کو سپاٹ رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ نہیں، تم میری منکوحہ ہو، میرے پاس اس کا ثبوت موجود ہے۔ وہ مسکرایا۔ کیسا ثبوت؟ اس کا دل خوشی سے جھوما۔ جس وقت ہمارا فون پر نکاح ہو رہا تھا تم بہت پریشانی اور عجلت میں تھی، تمہارے حواس درست طور پر کام نہیں کر رہے تھے، اور اوپر سے تمہارے انکل مطلوب حسن بار بار یہی جملہ پکار رہے تھے، جلدی کرو بیٹی، کہیں حنان نہ آ جائے۔ غرض کہ تم نے بہت خوفزدہ اور گھبرائے ہوئے انداز میں نکاح کے مرحلے کی فارمیلٹیز پوری کی تھیں، اور تمہیں خبر ہی نہیں ہوئی کہ نکاح خواں بشر سجاد کی بجائے انیک علی سجاد نام پکار رہا تھا۔ سب جانتے ہیں کہ میرا نام انیک علی ہے، اس کے آگے فراب لگ جائے یا سجاد، میں انیک علی ہی رہوں گا۔ نکاح کے وقت جو گواہ موجود تھے وہ تمہیں بھی جانتے تھے اور میری شخصیت کو بھی پہچانتے تھے، اس لیے اگر میں نے انیک علی فراب کی بجائے انیک علی سجاد نام بھی بول دیا تھا تو اس سے فرق نہیں پڑا اور نکاح فاسق نہیں ہوا، کیونکہ گواہان جانتے تھے کہ یہ انیک علی فراب ہے اور انیک علی سجاد ایک ہی شخص کے دو نام ہیں جو ان کے سامنے موجود ہے۔ فراب نے کہا تو اس کے اندر اطمینان بھری لہر سی دوڑ گئی، مگر پھر بھی مزید تسلی کے لیے بولی۔ اس بات کا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ نکاح خواں نے بشر سجاد کی بجائے انیک علی سجاد نام بولا تھا؟ میں جانتا تھا کہ تم یہ ضرور پوچھو گی، اس لیے نکاح کی تمام کارروائی میں نے اپنے سیل فون میں ریکارڈ کر لی تھی۔ لو سنو، یہ تمہارا میری وائف ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ وہ جیب سے موبائل نکال کر اس میں ریکارڈ نکاح کی کارروائی اسے سنانے کی غرض سے آن کرتے ہوئے بولا۔ تقریباً 5 منٹ کی وائس ریکارڈنگ تھی جو ختم ہونے پر اریبہ کے تمام شکوک و شبہات دور ہو گئے تھے۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا، اس لیے وہ خاموش تھی۔ فراب اس کی خاموشی کو غصے اور ناراضی سے تعبیر کرتے ہوئے ٹھہرے لہجے میں کہنے لگا۔ مجھ سے اور سونیا سے تمہاری نفرت بجا سہی، مگر اس نفرت میں تمہیں اپنے پیدا ہونے والے بچے کا قتل کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا۔ اگر تمہیں ابھی بھی شبہ ہے کہ تم میری وائف نہیں ہو تو میں تمہارا یہ وہم دور کیے دیتا ہوں، ابھی اور اسی وقت میرا اور تمہارا نکاح ہوگا، مگر کچھ نہیں، نکاح پر نکاح ہو سکتا ہے، اور بے فکر رہو، جیسے ہی تم نے میرے بچے کو جنم دیا میں تمہیں ڈیورس دے کر آزاد کر دوں گا۔ اس کی بات شروع ہونے سے پہلے ہی کاٹتے ہوئے بولا۔ اس کا دل ہول کر رہ گیا۔ وہ ستمگر اس کی بات سنے بنا ہی اپنے پاس سے مطلب نکالے جا رہا تھا۔ اس نے بھی وضاحت کرنے کی کوشش نہیں کی کہ اول تو وہ ستمگر اسے بولنے کا موقع ہی نہیں دے رہا تھا، اور دوسرا وہ یہ سوچ کر مطمئن ہو گئی تھی کہ ابھی ڈلیوری کیس میں بہت ماہ رہتے تھے۔ اس دوران وہ کسی مناسب موقع پر اس ستمگر کے تمام شکوے اور غلط فہمیاں دور کر کے اس کی باہوں میں سما جائے گی۔ وہ فراب کے احکامات پر کسی روبوٹ کی طرح عمل کرتی رہی تھی۔ پہلے وہ اسے پروفیسر رجب کے پاس لے کر گیا۔ رباز اور مصطفیٰ حماد کی موجودگی میں پروفیسر صاحب نے ان کا نکاح پڑھایا، پھر گھنٹہ بھر پروفیسر رجب کے گھر ٹھہرنے کے بعد وہ اسے لے کر وہاں سے چل دیا تھا۔ اریبہ کو
اس ایک گھنٹے میں نینا نے بالکل بھی بور نہیں ہونے دیا تھا۔ نینا اس کی فارغ سے شادی ہونے پر بہت خوش تھی۔ اریبا بھی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ قدرت مجھ پر اتنی مہربان ہوگی۔ کہاں میں علی بھائی کی موت پر آنسو بہا رہی تھی اور کہاں اب ان کی نئی نویلی دلہن سے باتیں کر رہی ہوں۔ نینا نے ایک گھنٹے میں کوئی 15ویں بار یہی بات کہی تھی۔ اسے کیا جواب دیتی؟ بس ہر بار مسکرا کر رہ جاتی۔ اب یہ تو بتا نہیں سکتی تھی کہ وہ بھی کتنی خوش ہے اور اس ستمگر کے سامنے اپنا سب کچھ ہارے بیٹھی ہے۔ پروفیسر رجب کے گھر سے نکلنے کے بعد وہ کافی دیر تو خاموش بیٹھی رہی اور کبھی کبھار دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر سنجیدہ چہرہ بنائے ڈرائیونگ کرتے اس ستمگر کو دیکھ کر بھی لیتی۔ لیکن جب اس نے گاڑی اجنبی راستے پر جاتی دیکھی تو بے اختیار پوچھ بیٹھی، یہ کہاں لے جا رہے ہو تم مجھے؟ اپنے گھر، سنجیدگی سے جواب دیا گیا۔ کون سے گھر؟ مشیب سمیت تمام گھر والے کراچی سے واپس آ گئے ہیں۔ فی الحال ریباز کے اپارٹمنٹ میں رہائش پذیر ہیں۔ جلد ہی کوئی اچھا سا مکان خرید کر وہاں شفٹ ہو جائیں گے۔ تمہیں اب انہی کے ساتھ رہنا ہے۔ نہیں، بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ میں نے تم سے یہ نہیں پوچھا کہ تم رہنا چاہتی ہو یا نہیں، وہ بے تاثر لہجے میں بولا۔ میں اپنے بنگلے کے سوا اور کہیں نہیں رہوں گی اور وہاں تو بالکل بھی نہیں رہ پائے گا، وہ احتجاجی لہجے میں بولی۔ تم اپنی بات کرو، فہد کی فکر چھوڑ دو، وہ تمہارے وسیع و عریض بنگلے کی نسبت میرے چھوٹے سے گھر میں زیادہ خوش رہتا ہے، وہ اسپاٹ لہجے میں بولا۔ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ وہ منمنائی۔ مجھے اپنے پیدا ہونے والے بچے کی سلامتی عزیز ہے۔ کیا مطلب؟ وہ چونکی۔ مجھ سے تم بے انتہا نفرت کرتی ہو۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اسی نفرت کی آگ میں جھلستے جھلستے تم میرے بچے کو کوئی ناقابل تلافی نقصان نہ پہنچا دو۔ اب میں 24 گھنٹے تو تم پر نگاہ نہیں رکھ سکتا، اس لیے ریحانہ اپی تمہارے پاس ہوں گی تو مجھے حوصلہ رہے گا، وہ خشک لہجے میں بولا۔ وہ تعصب بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی، آنکھوں میں نمی خود بخود ہی اتر آئی تھی۔ اگر میں وعدہ کروں کہ خود کو اور تمہارے پیدا ہونے والے بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی تو کیا پھر تم مجھے بنگلے میں رہنے کی اجازت دو گے؟ وہ نمزدہ لہجے میں بولی۔ وہ خاموش رہا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے؟ کافی دیر انتظار کے بعد بھی وہ کچھ نہ بولا تو وہ یاد دہانی کرانے کے انداز میں گویا ہوئی۔ وہ اب بھی خاموش رہا۔ معلوم ہوتا تھا جیسے کسی گہری الجھن میں مبتلا اور اس پر بھروسہ کرنے سے ہچکچا رہا ہو۔ ششو پنج میں کیوں پڑ گئے؟ جواب دو۔ ٹھیک ہے، ایسی صورت میں تم اپنے بنگلے میں رہ سکتی ہو، وہ ہنکارا بھرتے ہوئے گاڑی کو یو ٹرن سے موڑتے ہوئے بولا۔ اس ستمگر کے خود پر بھروسہ کرنے پر اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ سنو، جب میں نے تمہارے ساتھ جنسی تعلق قائم کیا تب اگرچہ تم میری وائف ہی تھی مگر ہوش میں نہیں تھی۔ اس وقت اگر مجھے کوئی پچھتاوا یا کسی گناہ کا احساس تھا تو صرف یہی کہ تم مجھ سے شدید قسم کی نفرت کرتی ہو اور میں تمہاری اجازت اور رضامندی کے بغیر اتنا بڑا قدم اٹھا رہا ہوں۔ میں نے ہر طرح کی احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھا تھا مگر شاید قدرت کو یہی منظور تھا اور مجھ سے کہیں غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے تم پریگننٹ ہو گئی۔ میرا یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تم ذہن میں یہ خیال بھی مت لانا کہ تمہیں خود سے زبردستی باندھے رکھنے کے لیے میں نے یہ سب کیا تھا۔ وہ خاموش رہی۔ اب بھلا وہ اسے کہتی بھی کیا؟ اگر وہ ستمگر وضاحتیں نہ بھی دیتا دل تو پھر بھی اس کی تمام خطائیں درگزر کیے بیٹھا تھا۔ سنو، میری ایک خواہش کا مان رکھو گی؟ تھوڑے توقف کے بعد وہ پوچھنے لگا۔ یہ دل تمہاری ہی تو خواہشیں پوری کرنے کا متمنی ہے میرے ستمگر، وہ بس سوچ کر رہ گئی، کہنے کی کہاں ہمت تھی۔ پھر بہت مشکل سے وہ اس بات میں سر ہلا پائی۔ سونیا جب میری دلہن بنی تھی تو میں اسے سب سے پہلے رباز کے اپارٹمنٹ میں لے کر گیا تھا، کیا تم تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ وہاں چلو گے؟ اس کا دل دھڑک کر رہ گیا۔ وہ ستمگر اسے اپنی زندگی میں سونیا کے برابر حیثیت اور مقام دے رہا تھا۔ انسان جس سے پیار کرے
اور وہ شخص اس سے بچھڑ جائے تو یہ عام بات ہے کہ انسان اپنے اس پیارے بچھڑے شخص کی باتوں اور اس سے وابستہ مقامات کی یادوں کو کسی سے شیئر نہیں کرتا، اور جس سے شیئر کرے تو وہ کوئی اس کا خاص ہی ہوتا ہے۔ گھبراؤ نہیں، میں اپنے وعدے پر قائم ہوں، بچے کی پیدائش کے بعد میں تمہیں آزاد کر دوں گا، مگر تب تک میں تمہارے ساتھ وقت کو یادگار بنانا چاہتا ہوں۔ سونیا اور میرا ساتھ چند ماہ کا تھا، وہ چند ماہ میری زندگی کا سرمایہ ہیں۔ اب تمہارے ساتھ گزرنے والے چند مہینوں میں ان بیتے دنوں کی یاد تازہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اسے خاموش دیکھ کر پھر سے بولا، ٹھیک ہے، میں اپارٹمنٹ میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر بالآخر اس کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہو گئے تھے۔ فراب نے مسکراتے ہوئے قریبی یوٹرن سے ایک بار پھر گاڑی ملحقہ روڈ پر ڈال دی تھی۔ ریحانہ بیگم سمیت تمام گھر والوں سے اریبہ بہت خوش دلی سے ملی تھی۔ فراب اس کا تعارف کرواتے وقت ہچکچایا تھا، مگر وہ ذرا نہیں جھجکی تھی۔ بہت ہی اعتماد بھرے انداز میں اس نے بتایا تھا کہ وہ فراب کی بیوی ہے۔ فراب اس کی اس جرأت پر حیران ہوا تھا، مگر اس نے دل میں کوئی خوش فہمی پالنے سے گریز کیا تھا کہ جانتا تھا یہ لڑکی اس سے شدید نفرت کرتی ہے۔ ریحانہ بیگم کو یاد آیا کہ یہی لڑکی تو جب فراب مشیب کو لے کر کراچی گیا ہوا تھا، یونیورسٹی سے اس کی غیر حاضری کے متعلق معلوم کرنے آئی تھی، اور اس کی آنکھوں میں انہیں فراب کے لیے محبت ہی محبت دکھائی دی تھی، اور انہوں نے فراب کو اس لڑکی سے شادی کرنے کا بھی مشورہ دیا تھا۔ اوہ، اس لڑکی کو تو میں نے گاؤں زنیرہ کی شادی پر بھی دیکھا تھا۔ جب یہ گھر آئی تھی تب نہ جانے میری یادداشت کو کیا ہو گیا تھا کہ میں اسے پہچان نہیں سکی، ریحانہ بیگم نے بے اختیار سوچا۔ پھر چائے پینے کے بعد اریبہ اپنی گاڑی لے کر وہاں سے روانہ ہو گئی تھی۔ فراب نے اسے ساتھ چلنے کی آفر کی تھی، مگر اس نے سہولت سے انکار کر دیا تھا۔